Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope my students are doing great today. If you remember, last time we were discussing the team leadership, or usme we did discuss lots of strategies for managing people under you as leaders. We also discussed the differences between the groups and the teams. There are perceived differences between the two. Before I move on to the details of the preview, let's see the slide. Okay, so the last lecture overview we did discuss the team leadership, the basic concepts about team leadership. Then we did discuss about the group versus the team, like what are the main deciding or distinctive features between a group and a team. And if you remember, briefly speaking, if I tell you that group includes a leader with a group of people who performs under a leader. So there is a vertical direction that is attached with the group. Team is generally made within the members from various departments. It can be informal and it can be disbanded after some time. So there is no leader generally associated with the team, whereas with a group there is a leader or a group manager who is responsible for checking the performance of the group and reporting to the higher authorities. Group performance model par bhi humne baat ki thi, and then we talked about the group structure dynamics and the group types. Then we talked about the command groups, and we also talked about the group process. So we had discussed all these things. So aaj ke lecture mein let's see, obviously we would continue talking about the team and the group dynamics. There are few slides left for this chapter جو کہ ٹیم لیڈرشپ اور ٹیم کو ڈسکرائب کریں گی. دین آفٹر اے فیو like 3 or 4 slides we would move on to the next chapter, which is communication. So let's see. Okay, if you can see the slide, the group development stages and leadership dimensions are given. It is described actually very beautifully. On the horizontal axis, there are several styles of leadership are given. کہ کس طرح سے آپ کی لیڈرشپ کی پارٹیسپیشن کی فریکوینسی یا اس کا لیول ڈسکرائب کیا جاتا ہے. اینڈ اف یو سی دا ورٹیکل ایکسس, اٹ ہیز دی گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیجز ہیں which is from low to high. So based on these two dimensions, the several leadership and the group development stages are discussed. اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ development stages میں if you see at the top of the graph, so orientation, then D2 dissatisfaction, then D3 resolution and the D4 production stages are given. اس کو ہم نے ڈسکس کیا تھا پہلے بھی. And if you see the leadership کے low ہے, high ہے, تو that will describe کہ کتنا amount or your level of leadership involvement is there. This actually this whole picture is telling you کہ کس حد تک لیڈرز انوالو رکھتے ہیں اپنے ممبرس کو اپنے گروپ میکنگ یا گروپ ڈیسیژن میکنگ ٹاسکس میں. سو اف یو سی دا فرسٹ ون, یہاں دیکھیے this autocratic style. Autocratic style, if you remember, somewhere we had discussed this. Autocratic task ہوتا ہے کہ the word autocracy tells you کہ you have the leading style over there, which means that you are giving very low involvement of the group members for the decision making and other tasks, right? So autocratic ٹاسک ہے اس میں. اگر آپ اس کی ڈسکرپشن دیکھیں تو اٹ ہیز دا ہائی ٹاسک, لو مینٹیننس اینڈ لو مینٹیننس لیڈرشپ اسٹائل ہے, رائٹ. لائک دا مینٹیننس اسٹائل از لو اینڈ دا ہائی ٹاسک آف لیڈرشپ گروپ از انوالوڈ. سو اس میں
جنرلی امپلائیز کا انکلوژن بہت کم ہو جاتا ہے. If you come towards the next slide, which is the consultative style, in this graph کے اس ڈائمینشن میں task is getting towards higher side and high maintenance is involved, right? Maintenance بھی آپ کی maintenance کے tasks بھی امپلائیز کو انکلوڈ کر کے شامل کیے گئے ہیں, اور جو ہائی سے لو انوالومنٹ ہے وہ بھی ٹو سم ایکسٹینٹ ٹاسک کے اوپر زیادہ فوکس ہے, اور مینٹیننس مینس کہ گروپ کے ڈسکرپشن کے اوپر ان کا کم فوکس ہے. سو دیٹ از کنسلٹیو وچ مینس کہ اسٹل لیڈر ہیز لٹل بٹ ہائر اینڈ اینڈ ہائر اتھارٹی ان دا گروپ, ویئر ایز دی امپلائیز دے ہیو لٹل involvement. اس میں consultative style میں if you remember کہ leader consults with the member, لیکن he just consults and asks them to discuss. Employees اس کو ideas دیتے ہیں, لیکن still leader has the final authority to decide کہ کیا decision final لیا جائے گا, right? نمبر 3 پر دیکھیے پارٹیسپیٹیو ہے اسٹائل, جس میں ٹاسک کو تھوڑی سی کم امپورٹنس دی جا رہی ہے, اور مینٹیننس مینس کہ گروپ کی جو ممبرشپ کے آپس میں ریلیشن شپس ہیں یا کمیونیکیشنز ہیں یا ان کی کنسلٹیشنز ہیں, دیٹ میٹرز مور. دیٹ از وائی اٹ از کالڈ ہائی مینٹیننس لیڈرشپ اسٹائل. ٹھیک ہے, تو دس از مور ٹورڈز دی پارٹیسپیٹری اسٹائل. ابھی ہم تھوڑی دیر بعد اس کے اماؤنٹ آف ورک, دا کمپیٹنس اور دا سوشیو ایموشنل ٹون اور مورال بھی دیکھیں گے کہ وہ اس میں کیسے فلوٹ کرتا ہے. پہلے ہم ان کوارڈرنٹس کو ون بائی ون ڈسکس کر رہے ہیں. اینڈ فائنلی از دا امپاورمنٹ. امپاورمنٹ میں اگر آپ کو یاد ہو, سو لیڈر جنرلی ٹیکس ویری لیس ریسپانسبلٹی اینڈ ہی گیوز دا اوور آل ریسپانسبلٹی ٹو the group members where they are responsible for making all the decisions. So the task responsibility is very low, and low maintenance means کہ leadership style کا مطلب کہ involvement بہت کم ہے, and maintenance styles جو ہیں یعنی کہ آپ کے جو relationships develop ہوئے ہیں اس پہ they are less risky, so you can give the full hand to employees. ٹھیک ہے, سو یہ آپ اگر دیکھیں D1 is the orientation, D2 is the dissatisfaction, D3 is the resolution and D4 is the protection. یہ 4 phases ہیں جو اس پورے فیز میں کور ہوتی ہیں. اب اگر آپ یہاں سے سٹارٹ کریں, جو اورینٹیشن ہوتی ہے جب ایک گروپ بنتا ہے اور اس پر ایک لیڈر اسائن ہوتا ہے, سو واٹ ہیپنس کہ انیشل میں آپ کو اگر یاد ہو تو ہم نے ہیومن ریسورس مینجمنٹ میں ٹریننگ کے فیز میں اورینٹیشن کا ایک ورڈ پڑھا تھا. ریممبر دیٹ؟ اورینٹیشن مینس کہ آپ کو تھوڑی سی بیسک نو ہاؤ دی جاتی ہے اباؤٹ دی آرگنائزیشن, اباؤٹ دی گروپ ممبرز, اباؤٹ ایوری نیو تھنگ دیٹ یو مائٹ ناٹ نو ان ایڈوانس, اینڈ واٹ یو آر سپوز ٹو ڈو ان دا گروپ اسائنمنٹس اینڈ آل دیٹ اسٹف. سو یہ اورینٹیشن کا اگر آپ فیز دیکھیں تو یہ اورینٹیشن کا فیز اس لیول پر اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ گروپ کا انوالومنٹ یا جو ٹاسک اور مینٹیننس ہے وہ بہت کم ہے, رائٹ. اورینٹیشن کا فیز ہے. ابھی آپ کی اس کو آپ اسٹڈی کیجئے, ساتھ ساتھ ان کو دیکھیں. اماؤنٹ آف ورک جو کہ اسٹریٹ لائن ہے, ٹھیک ہے, کمپیٹنس کے آپ کو کتنا کام شو کرنے کا موقع ملتا ہے. اور نمبر 2 اس میں جو ڈاٹڈ لائن ہے یہ شو کرتی ہے کہ آپ کا سوشو ایموشنل ٹون اور مورال کس حد تک ہے, اس میں کمٹمنٹ آپ کی شو ہوتی ہے. اب کمپیٹنس اور کمٹمنٹ میں پہلے فرق سمجھ لیجئے. کمپیٹنس از کہ ہاؤ مچ یو کین ورک پروڈکٹیولی, رائٹ, کتنا آپ کے اندر آپ پروڈکٹیولی یا کمپیٹنٹلی کام کر سکتے ہیں. ایک ابیلٹی ہے, ایک اسکل ہے جس کو آپ بہت زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کر سکتے ہیں, دیٹ از یور کمپیٹنس. کمٹمنٹ ہوتی ہے کام کے ساتھ آپ کی ایک بائنڈنگ ہوتی ہے, مورل بائنڈنگ ہوتی ہے, satisfaction ہوتی ہے. That describes the commitment. If you are satisfied with the work, you will have high commitment with the work. Morally, you will be obligated to perform that work. You really want to do that work. ٹھیک ہے, آپ satisfied ہیں, آپ خوش ہیں, that is why you want to do the work as your own responsibility. اب آپ یہ نہیں کہیں گے کہ چونکہ آرگنائزیشن نے کام دیا تو مجھ کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. آپ اس کو ایک طرح سے رول یا obligation کے طور پر نہیں کر رہے. کمٹمنٹ از آپ اس کو پرسنل فیور یا پرسنل سیٹسفیکشن کے طور پہ کر بھی رہے ہیں تو بہتر طریقے سے کریں گے. دیٹ ایکچولی all these
things describe the commitment with the job. اور یہ بہت حد تک ڈٹرمن ہوتی ہے اگر آپ کا سوشو اکنامک یا سوشو ایموشنل یا آپ کی سوشل ریلیشن شپس ہیں دے آر سیٹسفائڈ اور وہ ایک اچھے لیول پر ہیں تو دین یو ہیو دی پوٹینشیل کہ آپ مزید کمٹمنٹ کے ساتھ کام کریں. اور کام ہوتا ہے کمپیٹنس ڈیفینیٹلی جیسے میں نے ڈسکرائب کیا کہ اماؤنٹ آف ورک دیٹ یو ڈو دیٹ از گیون ٹو یو ایز اے رسپانسبلٹی فرام دی آرگنائزیشن. تو ان دونوں کے درمیان کے فرق کو دیکھ کر اب سمجھیے کہ اورینٹیشن کا فیز جو پہلا ہوتا ہے جہاں یو جسٹ گروپ نیا بنا ہے, آپ کے اوپر نیا لیڈر اسائن ہوا ہے, آپ کو کسی اور ڈپارٹمنٹ سے میں بھی کچھ عرصے کے لیے ڈسبینڈ کر کے اس نئے گروپ میں ڈالا گیا ہے کہ یو آر سپوز ٹو پرفارم دا نیو ورک اینڈ نیو رسپانسبلٹیز. تو اس میں اب آپ کو آبویسلی نیو ڈائنامکس تھوڑے عرصے کے لیے سیکھنے پڑیں گے. تو یہ پہلا فیز جو ہے اس میں آپ کا جو اماؤنٹ آف ورک ہے وہ لو سے ہائی کی طرف بڑھنا شروع ہوتا ہے. پہلے کیس میں تو جب آپ نئے گروپ میں شامل ہوتے ہیں تو سوشل ریلیشن شپس یا فرینڈ شپس ٹوٹلی آلموسٹ زیرو لیول پر ہوتی ہیں, رائٹ. یو ڈونٹ نو اینی ون ان دا گروپ, یو جسٹ ہیو اسٹارٹیڈ ٹو learn about others and how you should do the work and group dynamics کیا ہیں, کس نے کس کو رپورٹ کرنا ہے اور گروپ کے جنرل رولز کیا ہیں, لیڈرشپ رولز کیا ہیں, ایتھکس کیا ہیں گروپ کے, یہ سب چیزیں آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں. تو سوشل لیول جو وہ آلموسٹ زیرو ہوتا ہے, لیکن جو کمپیٹنس کا وہ بھی آبویسلی لو ہوتا ہے, ابھی آپ کو پرفارم کرنے کا موقع نہیں ملتا. تو یہ بالکل لو سے اسٹارٹ ہو رہا ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے اورینٹیشن میں D1, ٹھیک ہے. اورینٹیشن سے آہستہ آہستہ اوپر کی طرف جا رہا ہے. تو یہ جو اسٹریٹ لائن ہے کمپیٹنس کا لیول زیرو سے اسٹارٹ ہو کر آہستہ آہستہ اوپر کی طرف بڑھ رہا ہے, ٹھیک ہے. اب دوسرے فیز پر ہے یہ ڈسسیٹسفیکشن. جب آپ کا اس میں اس اسٹیج پر یہ بولا جاتا ہے کہ لیڈرشپ کا جنرلی آٹوکریٹک سٹائل ہوتا ہے. اس گروپ کی اس ڈیولپمنٹ سٹیج پر اگر لیڈر سب کچھ امپلائیز کو ہینڈ اوور کر دے تو دیٹس ناٹ پاسبل. شروع کے فیز میں گروپ ڈیولپمنٹ سٹیجز میں انیشل فیزز پر جنرلی لیڈرز ٹیک دا رسپانسبلٹی. تو وہ جنرلی ڈکٹیٹ کرتے ہیں اپنے امپلائیز کو کہ آپ کو یوں کرنا ہے, آپ کو یوں کرنا ہے, آپ کو یوں کرنا ہے. سو دے آر دا ڈکٹیٹرز, ٹھیک ہے. تو اس ورڈ کو نیگیٹولی پرسیو مت کیجیے. دس از دا ریکوائرمنٹ آف دا گروپ ڈیولپمنٹ سٹیج کے فرسٹ ہے تو ڈیفینیٹلی لیڈرز کو تھوڑا سا آٹوکریٹک ہونا بنتا ہے. اب دوسرے اسٹیج پر آئیے, یہ بلو لائٹ بلو کارنر پر آئیے, ڈسسیٹسفیکشن کا اسٹیج ہے D2. لیڈرشپ سٹائل جو ہے وہ کنسلٹیو ہے, مطلب کہ لیڈرز نے امپلائیز کو انوالو کیا ہے کہ وہ ان کو سجیشنز یا ان کو کچھ آپشنز دے سکتے ہیں, ایڈوائز کر سکتے ہیں کہ ایک پروسیس کو کیسے آگے بڑھایا جائے, رائٹ. اور اس پر اب آپ اماؤنٹ آف ورک دیکھیے ابھی بھی نیچے سے اوپر کی طرف جا رہا ہے. آبویسلی اب کام سٹارٹ ہو چکا ہے اور کام میں لوگ people have started knowing each other, people have started delegating works to each other, people have started communicating with each other. اور وہی یہ سٹیج ہوتی ہے جس میں آہستہ آہستہ اب کانفلکٹس بڑھنے کے چانسز بھی زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ کام کا ہونا سٹارٹ ہو چکا ہے. تو اگر ایک بندہ آپ کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کر رہا, اب آپ کا اورینٹیشن جا چکا ہے, انٹروڈکشن جا چکا ہے, ناؤ یو آر ایکچولی ورکنگ. سو فار ایگزامپل آپ کے کام کی ڈیپینڈنس دوسرے کے کام کے اوپر بہت زیادہ ہے. جب تک وہ کام نہیں کرے گا آگے کا آپ کا کام بڑھ نہیں سکتا. سو اس پہ کانفلکٹ سٹارٹ ہو سکتے ہیں. تو جنرلی دا مور یو نو پیپل بیٹر اٹ از, لیکن دا تھنگ از کہ انیشل فیزز میں آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا بندہ کس طرح سے پرفارم کرتا ہے. تو ڈسسیٹسفیکشن کا فیز بہت زیادہ ہائی لائٹڈ ہوتا ہے اس کیس میں. دیکھیے سو سوشو ایموشنل ٹون یا مورال جو ہوتا ہے یا کمٹمنٹ کا لیول جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا کافی حد تک نیچے آ جاتا ہے. یہاں سے دیکھیں آپ, اوپر سے پہلے بہت اوپر تھا, پچھلے فیز میں تو ہم نے دیکھا نا کہ تھا ہی نہیں, بالکل ہی زیرو تھا کیونکہ آپ جان رہے ہیں ایک دوسرے کو. اب کیا ہوا کہ جب آپ لوگوں کو جاننا شروع کرتے ہیں تو انیشلی تو یو آر ویری گڈ ود ایچ ادر, بٹ وین یو ایکچولی اسٹارٹ ورکنگ ود ایچ ادر سو وہ اوپر سے ایک دم سے نیچے ڈراپ ہوتا ہے, نیچے کی طرف آ جاتا ہے کیونکہ آپ کو ایک دم سے کمپلینٹ شروع جاتی ہیں, آئی ایم ناٹ کمفرٹیبل ود دس پرسن از ناٹ کوآپریٹنگ ود می, اس کے بات کرنے کا اسٹائل مجھ کو پسند نہیں ہے, اس کے کام کرنے کا اسٹائل آپ کو پسند نہیں آتا. سو دیر کین بی سیورل فیکٹرز. سو اس میں اگر آپ یہ ڈاٹڈ لائن دیکھیں تو یہ کمٹمنٹ کا لیول ایک دم بہت نیچے گر جاتا ہے. ہر گروپ میں ایسا ہی ہوتا ہے مور اور لیس. D3 فیز دیکھیے, جب آپ مزید آگے بڑھتے ہیں اب ریزولوشن کا فیز سٹارٹ ہو جاتا ہے. یہ وہ اسٹیج ہوتا ہے جس میں مور اور لیس اب آپ کی کام کا پروگرس کافی آگے بڑھ گیا اور اب آپ ٹو سم ایکسٹینٹ لائک کہہ رہے ہیں کہ
اب آپ کام کے تھوڑے سے پری پروڈکشن سٹیج پر پہنچ گئے, پری فائنلز پر پہنچ گئے. پروڈکشن مینس کے فائنل آؤٹ پٹ, لیکن ابھی آپ اس کے بیک اینڈ پر ابھی تھوڑا سا اس کے پریویس سٹیجز پر کام کر رہے ہیں. اس میں آپ کو کافی زیادہ حد تک پارٹیسپیشن کا چانس دیا جاتا ہے. مینجمنٹ جنرلی آسکس یو ٹو پارٹیسپیٹ. آپ کو بتایا جاتا ہے کہ آپ ڈیسیژنز لیجئے, اور اگر وہ صحیح ہوئے کنسلٹیشن کے بعد ان کو ایکسیپٹ کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, تو آپ کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ حد تک انوالو کر دی جاتی ہے. جو ہی آپ کی پارٹیسپیشن کو وائس دی جاتی ہے, جو ہی آپ کی پارٹیسپیشن کو امپورٹنس دی جاتی ہے, تو فرسٹ آف آل لک یہ ڈاٹڈ لائن ایک دم سے اوپر موو ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ دیکھیے, یہ آپ کا کمٹمنٹ کا لیول ہے, یہ آپ کا سوشو ایموشنل ٹون ہے, یہ آپ کا فرینڈلی کنیکشنز ہیں ود یور فرینڈز, یہ ایک دم سے اوپر جانے شروع ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو جو ہی آپ اس پہ کریں, اور ساتھ ساتھ آپ اس کا گراف دیکھیے اپنی کمپیٹنس کا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی جا رہا ہے. یہ نیچے سے اوپر کی طرف جا چکا ہے. سو یہاں آپ دیکھیے یہ مزید اوپر بڑھ رہا ہے, کیونکہ اب آپ ایک ٹون سیٹ کر چکے ہیں. آپ کی کمپیٹنس لرننگ کے فیز سے اب آپ گزر چکے ہیں, انگزائٹیز آپ کی اوور ہو چکی ہیں. ناؤ یو ہیو انڈرسٹوڈ دا ورک. سو ود دس انڈرسٹینڈنگ یو ہیو اسٹارٹیڈ ایکچولی ورکنگ. تو وہاں سے آپ کا کمپیٹنس لیول تو ہے ہی ہے, لیکن کمٹمنٹ آف دا ورک جو پہلے نیچے گر گیا تھا, اب اس اسٹیج پر بہت اوپر جا چکا ہے, مطلب نیچے سے اوپر کی طرف جا چکا ہے. اور فائنل اسٹیج میں امپاورمنٹ ہوتی ہے, آپ کے پاس کمپلیٹ اتھارٹی ہوتی ہے. گروپ از اباؤٹ ٹو بی ڈسبینڈیڈ پروبیبلی آفٹر دا ٹاسک از فنشڈ. آپ کو یہ بھی انٹیسپیشن ہے کہ بہت جلد ختم ہونے والا ہے. جنرلی مورال اس اسٹیج پر سب سے زیادہ پیک پر ہوتا ہے, کہ پیچھے کا کام بھی آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے, آپ نے اس پہ کام کیا, اب اینڈ ریزلٹ کا وقت آ رہا ہے, پروڈکشن کا وقت آ رہا ہے, جس پہ اب آپ کو یو ہیو ٹو پروڈیوس, یو ہیو ٹو پریزنٹ, یو ہیو ٹو ریئلی ڈیلیور. تو یہ ڈیلیوری کا وہ سٹیج ہوتا ہے جس پر آپ کا کمٹمنٹ کا لیول, یہ دیکھیے جناب, بیچ میں سے نکل کر بالکل پیک پر پہنچ گئے. ٹھیک ہے, کیونکہ یو ہیو ٹو ڈیلیور, آپ کی پرفارمنسز پر ڈیپینڈنٹ ہے, آپ کی جج ہوں گے ریزلٹس اب آگے, تو آپ کا آٹومیٹیکلی کمٹمنٹ لیول بڑھ جاتا ہے. یہ وہ سٹیج آ جاتی ہے جب یو ہیو اسٹارٹیڈ ایکچولی نوئنگ ایچ ادر. اب آپ کو لوگوں کا پتہ چل جاتا ہے, یو ہیو اسٹارٹیڈ ایڈجسٹنگ ود ایچ ادر. ایڈجسٹمنٹ, ہر چیز کے بارے میں جاننے کے بعد اب آپ کا ایک ہوتا ہے نا فیملیئرٹی, بہت زیادہ ہر چیز کے ساتھ بڑھ جاتی ہے. تو یہ جو آپ کی کمٹمنٹ ہے یہ بہت اونچی جا رہی ہے, اور کمپیٹنس کا لیول بھی اگر آپ دوبارہ دیکھیں تو وہ کافی پہلے ہی اوپر تھا, مگر یہاں پہ مزید اوپر چلا جاتا ہے, کیونکہ یو آر ایکچولی پروڈیوسنگ ایٹ دس اسٹیج ود دا فل کمپیٹنس. یہاں آپ کا کمپیٹنس لیول آٹومیٹیکلی بہت اونچا جا چکا ہوتا ہے. یہ وہ اسٹیج ہوتی ہے, امپاورمنٹ ہوتی ہے, آپ کے اوپر فل اتھارٹی لیڈرز دے سکتے ہیں کہ میک یور اون ڈیسیژن. ڈیسینٹرلائزیشن ہوتی ہے, کنسیڈر یور اون ٹاسکس, انڈرسٹینڈ دیم, میک یور اون ڈیسیژنز, جسٹ لیٹ دیم نو کہ آپ کیا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک پورا گروپ ڈیولپمنٹ اسٹیج ہے وچ از ویری امپورٹنٹ, کہ اس میں ایموشنز, کمپیٹنس, لیڈرشپ سٹائلز, لوگوں کا ملنا, مورال, سب اپس اینڈ ڈاؤنس کیسے چل رہے ہیں. یو ریئلی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ, رائٹ. آئی ہوپ یو انڈرسٹینڈ دس ون. اوکے, نیکسٹ سلائڈ پر دیکھتے ہیں کہ میٹنگ دا لیڈرشپ اسکلز. کیسے آپ لیڈرشپ کے اسکلز کو دیکھ سکتے ہیں, کہ پلاننگ میٹنگز, کنڈکٹنگ میٹنگ. ایک ہوتا ہے پلان کرنا, ایک ہوتا ہے واقعی ان کو کنڈکٹ کرنا. پلاننگ میں ہوتا ہے کہ جب آپ ایک میٹنگ کو پلان کر رہے ہوتے ہیں کہ یو ریئلی ہیو ٹو میٹ ود سیورل پیپل, تو اس میں اس کا ایجنڈا کیا ہوگا, میٹنگ کا آبجیکٹو کیا ہے. ڈیفینیٹلی یو ڈونٹ ارینج دا میٹنگز فار دا سیک آف اٹ, آپ کو کوئی نہ کوئی ایجنڈا رکھنا پڑتا ہے. دین اس میں پارٹیسپینٹس کون کون ہوں گے, کتنے رکھنے آپ کے لیے جائز ہیں, کتنے رکھنے ضروری ہیں, جن کو آپ ہینڈل کر سکیں, اور ان کی کیا کیا اسائنمنٹس ہوں گے. یو ریئلی نیڈ ٹو نو ان ایڈوانس. ایجنڈا میٹنگ کا ہوتا ہے کہ اب ایک تو ہوتا ہے نا گروپ کا آبجیکٹو, کہ یہ پرپز ہے, اس کے لیے میٹنگ مل رہی ہے. ایجنڈا ہوتا ہے کہ گروپ کیا جب بیٹھ جائے گا تو پھر ایجنڈا وہ کیا کیا ڈسکشن کرے گا, وہ کیا کیا اس میں ڈسکس کیے جائیں گے پوائنٹس میٹنگز میں. ٹھیک, تو وہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ یہاں بیٹھیں گے, یہ روم ہوگا, یہ ٹائم ہوگا, پھر ان کو آپ پیپرز دیں گے سب کو, یا پیپل آر ایکسپیکٹڈ ٹو برنگ دیئر اون پیپرز ود دیم, یا نوٹ ٹیکنگ کے لیے کوئی نوٹس لینے کے لیے وہ اپنا مٹیریل ساتھ لے کر آئیں گے. اینڈ دین یہ بندہ میٹنگ اوپن کرے گا, دس پرسن وڈ ٹیک دا میٹنگ نوٹس, سم تھنگ لائک دیٹ. ایک ڈیفینیٹلی بندہ ہوتا ہے جو ہیڈ کرتا ہے میٹنگ کو. تو یہ ایجنڈا ہوتا ہے سارا, آپ ڈسکس کرتے ہیں. پھر میٹنگ کے مین پوائنٹس کیا ہوں گے, کون سا بندہ کیا کیا ڈسکس کرنا چاہ رہا ہے. جنرلی آپ پہلے سے لوگوں سے ان کی رائے لے لیتے ہیں کہ واٹ شوڈ بی دی ایجنڈا, کیا کیا اس میں اس آبجیکٹو سے ریلیٹڈ ڈسکس ہونے جا رہا ہے.
دین از اے ڈیٹ پلیس اینڈ ٹائم. اب آپ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ کس ڈیٹ پر ہوگی, کیا جگہ ہوگی, کیا وقت ہوگا. دس از ویری نارمل. لیڈرشپ از لائک ہو وڈ لیڈ دا گروپ, who would lead the meeting. ایک ہیڈ ہوتا ہے نا, وہ اس کو لیڈ کرتا ہے کہ he is the person who is the moderator, who moderates the whole process, کہ کب کس کو ایڈریس کرنا ہے, کس بات کو بتانا ہے. تو there has to be one person جو کہ گروپ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. ٹیکنالوجی, کیا آپ سمپل وربلی بات کر رہے ہیں یا یو ریئلی نیڈ کمپیوٹرز, آپ کو کوئی پریزنٹیشن شو کرنی ہے in order to show you کہ واٹ از دا پروگرس, یا کیا چیز آگے چلے گی یا کیا چیز نہیں آئے گی یا کیا چیز بند ہوگی, سم تھنگ لائک دیٹ. لیکن یو ریئلی نیڈ ٹیکنالوجی, اگر ضرورت ہے تو ٹھیک ہے, اگر نہیں ہے تو اٹس پرفیکٹلی آل رائٹ. یہ پلاننگ کا فیز ہوتا ہے. کنڈکٹنگ میٹنگ ہوتی ہے کہ 3 parts آف میٹنگ. ناؤ یو آر ایکچولی کنڈکٹنگ دا میٹنگ. ناؤ دا میٹنگ ہیز مے بی اسٹارٹیڈ. اب لوگ آ گئے وقت پر, اس جگہ پر, اس پلیس پر, اسی ٹائم پر جو آپ نے بتایا تھا اسی دن آ گئے, اب سب لوگ موجود ہیں. اب کیا ہو رہا ہے کہ فرسٹ پارٹ آف دا میٹنگ از کہ یو آئیڈینٹیفائی دی آبجیکٹیوز آف دا میٹنگ. آپ ان کو بتائیں گے کہ جی آپ کی یہاں آنے کا مقصد آج یہ ہے. دین یو کور دی ایجنڈا آئٹمس. دین یو ون بائی ون آپ بتاتے ہیں کہ اب آپ آ گئے ہیں, ہم نے یہ پوائنٹس ڈسکس کرنے تھے, 1 2 3 4, اور یو اسٹیپ بائی اسٹیپ کور آل دوز اسٹیپس. Then summarize and review the assignments. Then after discussing with everyone, you summarize کہ اوکے جی آج ہم نے یہ ڈسکس کیا اور اس کا رزلٹ یہ نکلا. سو مے بی سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو گروپ یا میٹنگس کے بعد سب سے رائے لینی پڑتی ہے. آپ بتائیے, آپ بتائیے, آپ بتائیے. سب لوگوں سے رائے لینے کے بعد جنرلی انفارملی آپ کو ایک اندازہ ہو جاتا ہے کہ اوکے ووٹنگ اسٹائل میں دیز مینی پیپل آر ان دا فیور آف دی آئیڈیا یا دیز مینی پیپل آر ناٹ ان دا فیور آف دی آئیڈیا. تو آپ ڈیفینیٹلی جس ووٹنگ اسٹائل سے ایک رینڈم سا کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ کیونکہ میجورٹی آف دا گروپ از ان دا فیور آف دس تھنگ, سو وی وڈ گو فار دس ٹائپ آف, اس کا یہ ڈیسیژن لیں گے. تو سمرائز کرتے ہیں اینڈ دین یو ریویو دا اسائنمنٹس. تب آپ ایک تھوڑا سا ان کو یو گیو دیم اے ریویو کہ یہ اسائنمنٹس آج ڈسکس ہوئے اور ان کا یہ سولوشن نکلا. تو جنرلی میٹنگ کے ایک کنڈکٹنگ میٹنگ یا آرگنائزنگ میٹنگ میں یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اوکے, میٹنگ لیڈرشپ اسکلس. لیڈرشپ کے کچھ اسکلز ہوتے ہیں. اس میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو آپ اگر میٹنگ کنڈکٹ کر رہے ہیں, رائٹ, یو آر دا باس, اوکے, اور پرابلم یہ ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ لے کر چلنا ہے, رائٹ. تو اب ایسا ہوگا کہ ہر بندہ میٹنگ یا گروپ میں ایک جیسا نہیں ہوتا. دیر وڈ بی فیو پیپل ہو وڈ بی ویری کوآپریٹو. جیسا کہیں گے ویسا وہ کریں گے. دے وڈ کم آن ٹائم, دے وڈ سٹ آن دا ڈیزگنیٹڈ پلیسز, یا اپنی مرضی سے کہیں properly. They will sit, they will switch off their mobiles, they will attend and listen to each and every point very carefully, and then they would take their notes and they would discuss and give their own reviews, and they would leave. لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو دے آر دا پرابلم میکرز. اس میں کچھ چیزیں ہیں, ہمیں بہت ہی زیادہ کوآپریٹ کرنا کہ اگر آپ کو کوئی فیڈ بیک نہیں مل رہا ہے تو وہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے. تو لیٹس سی کہ کچھ پرابلمز ہوتے ہیں. اب ان پرابلمس کو کیسے ایڈریس کیا جائے. اب پرابلمس کس قسم کے ہوتے ہیں پہلے یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہینڈلنگ پرابلم ممبرس جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں. پہلی بات ہے کہ سائلنٹ. کچھ میٹنگ میں لوگ ایسے ہوتے ہیں who are very very silent people who are not participating at all productively in the overall process. بالکل خاموش ہیں, لگ نہیں رہا کہ میٹنگ کے اندر ہیں بھی یا نہیں, سن بھی رہے ہیں یا نہیں سن رہے, یا سن رہے ہیں تو بالکل جواب نہیں دے رہے. تو اٹ مینس کہ جب آپ بہت زیادہ خاموش ہیں یا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے تو اٹ مینس کہ یو آر ناٹ شوئنگ این انٹرسٹ کہ واٹ از گوئنگ آن. سو تھوڑا سا آئی مین بائی saying something, by participating, you can give an overview کہ okay, you are at least paying attention to whatever is going on. Then number 2 are talkers. اب یہ اس کے اگینسٹ ہے. ٹاکرز آر دوز پیپل ہو آر ٹرائنگ ٹو ڈومینیٹ دا اوور آل میٹنگ پروسیس. سارے پروسیس کو وہ تھوڑا سا لینا چاہ رہے ہیں اپنے ہاتھ میں. ٹاکر تو دے ٹاک اے لاٹ.
leader wants to say something, they would interrupt, they would cut the conversations, they would try to superimpose their own ideas کہ you بات کو کٹ کر کے آپ بیچ میں سے اپنی بات کو اسٹارٹ کر لیتے ہیں بار بار آپ اپنے باتوں کو ایک امپورٹنس دینا چاہ رہے ہیں. دیٹ از وائی یو آر ایکچولی ٹرائنگ ٹو میک یور پوائنٹ امپوزڈ اپون ادر پیپل. تو یو ریئلی نیڈ ٹو کنٹرول دیز ٹائپس آف پیپل ایز ویل. آپ ان کو پراپر طریقے سے سمجھا دیجئے آفٹر دا میٹنگ, یا اگر بہت آؤٹ آف کنٹرول ہو رہے ہیں تو ڈیورنگ دا میٹنگ کے آپ دوسروں کی بات بھی سن لیجئے, صرف اپنے آئیڈیاز فلوٹ مت کیجئے. وانڈررز ہوتے ہیں جو میٹنگ میں آئے, بیٹھے, تھوڑی دیر بعد کہیں گے ایکسکیوز می مجھے ایک کام ہے, میں جا رہا ہوں, میں 1 منٹ میں آتا ہوں, چلے گئے. پھر واپس آتے ہیں, پھر ان کی کال آ جاتی ہے فون پر, وہ سننے چلے گئے, پھر آ جاتے ہیں, پھر ان کو واش روم کی جانے کی ضرورت ہے, ان کو پانی کی ضرورت ہے. سو دیز آر دا پیپل ہو ڈو ناٹ سٹ کمفرٹیبلی اوور دیئر. دے انٹرپٹ دا میٹنگ اسٹائل بائی کمنگ گوئنگ, اس طرح سے کر کے وہ ایک تھوڑا سا اس کے ڈیکورم کو ڈسٹرب کرتے ہیں. دین دیر آر پیپل بورڈ جو کہ اپنے جسٹس سے شو کرتے ہیں کہ دے آر لیسٹ انٹرسٹڈ ان دی overall conversation, یا they are least interested in whatever is going on. ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ میٹنگ کا ایجنڈا کیا ہے, یا ان کی فیڈ بیک سے کوئی بھی اثر پڑنے والا ہے. ان کے پاس اچھے پوائنٹس ہو بھی سکتے ہیں لیکن they are not interested in giving any ideas. ایسی بہت سی میٹنگز ڈیفینیٹلی آپ اپنی لائف میں ڈسکس کی ہوں گی. سو اینڈ دین آرگیور وہ لوگ ہوتے ہیں جو they just argue for the sake of it. ٹھیک ہے, ایک بات again discuss. Talkers can be different from the arguers. Talkers can talk with each other as well. آپ کی میٹنگ چل رہی ہے اور you're talking to a friend. You are talking to the boss as well, but you're talking to your friends. You are playing on your cell phones. You are talking on the phone. So talkers may disturb the flow of the meeting. لیکن arguers وہ ہوتے ہیں جو میٹنگ کے main points کے ساتھ argue کرتے ہیں. Boss is saying something, you have come up with a negative point. Boss wants to make a conclusion, you have again come up with an argument ke does not seem possible or something like that. So these are the people who may want to highlight their importance by interrupting the regular flow of the conversation, right? So اب یہ کچھ ممبرز ہیں جو پرابلم کریٹ کرتے ہیں پورے گروپ میں, ان کو ڈیل کرنے کے لیے, ان کو کنٹرول کرنے کی شدید ضرورت ہوتی ہے. اس کے سیورل ڈائنامکس آر دیئر, لیکن یہاں ڈسکس نہیں ہم کریں گے, لیکن جنرلی obviously اٹس دا لیڈرز رسپانسبلٹی جس کو کسی طریقے سے بھی ان ممبرس کو کسی طریقے سے حل کرے, ان کو بتائے, وقت سے پہلے بتائے, پہلی میٹنگ کے بعد بتائے. اگر نہیں سن رہے تو ڈیفینیٹلی یو ہیو ٹو tell them in a proper manner during the meeting, so that آپ کی میٹنگ کا ایجنڈا ویسٹ نہ ہو, آپ کی میٹنگ کا آبجیکٹو ویسٹ نہ ہو, آپ کا یہ نہ ہو کہ سارا وقت ان کو بتانے میں گزر جائے. You really have to have the time to complete whatever was decided for the meeting. ٹھیک ہے, اب ہم دیکھتے ہیں نیکسٹ سلائیڈ میں کہ آئیڈینٹیفائی دی پرابلم ٹائپس دیکھتے ہیں جناب کہ ہمارے اس میں ٹائپس میں کون کون سے پرابلمز نظر آ رہے ہیں. آئی تھنک اٹس ناٹ ایزی, ہارڈ ٹو ڈسکرائب. لیٹ می برنگ اٹ ٹو دا فیلٹ ٹپ پین. اوکے, اچھا جی, ریڈ دا فرسٹ ون. Charlie is always first or second to give his ideas. He's always elaborating upon ideas. Because Charlie is so quick to respond, others sometimes make comments to him about it. اب سب سے پہلے اپنے آئیڈیاز دیتے ہیں, right? He's always elaborating on ideas. Because Charlie is so quick to respond, others sometimes make comments to him about it. اب کیا بات ہو رہی ہے کہ یہ جو the person Charlie, یہ سب سے پہلے اپنی بات کو اپنے آئیڈیاز دیتا ہے, اور جنرلی what is happening کہ rest of the members instead of کہ وہ اپنے آئیڈیاز فلوٹ کر سکیں, وہ جنرلی چارلی کے دیے ہوئے آئیڈیاز کے اوپر کامنٹ کرتے ہیں. تو he is the one who is آپ بتائیے جی, he is arguer. Correct. So we should write it over here. He is an arguer. One of the usual active group members is sitting back quietly today for the first time. Right?
The other members are doing all the discussing and volunteering for the assignments. اب یہ بتائیے کہ one of the generally he is active, but is sitting back quietly today for the first time. The other members are doing all the discussing and volunteering for the assignments. For the first time he is quiet, so we would call it, we have to choose between the two, silent or bored. Silent means ke he is silent and actually he seems bored, so we will, I think it would be silent, right? Let me write it down, silent. Okay, as the group is discussing a problem, Billy asks the group if they heard about the company owner and the mailroom clerk. He is the one who is actually deviate کر رہے ہیں regular flow of discussion کو کسی اور طرف لے کے جا رہے ہیں. ایک میجر پرابلم ڈسکس ہو رہا ہے. Billy asks the group اگر انہوں نے سنا ہے کہ کمپنی کا اونر اور میل روم کلرک کی ڈیفینیٹلی کوئی گریپ وائن چل رہی ہے اس کے بارے میں, have you heard about that? So he's deviating. تو he would be okay. Eunice is usually reluctant to give her ideas. When asked to explain her position, she often changes her answers to agree with others in the group. Okay, now this is a strange situation. اب اپنی آئیڈیاز دینے میں somebody is reluctant, ٹھیک ہے. جب ان سے پوچھا جاتا ہے کہ پلیز آپ اپنی پوزیشن کو ایکسپلین کریں, ایک پوائنٹ آپ دیتے ہیں نا کہ آئی تھنک کہ دس تھنگ از ناٹ گڈ, آپ نے ایک اپنا ڈسٹنکٹیو پوائنٹ دیا. اب جب ان سے پوچھا جاتا ہے تو ساتھ ہی سوئچ کر جاتے ہیں کہ نہیں آئی تھنک کہ ریسٹ آف دا ممبرز آر سیئنگ کریکٹ, اور اپنی پوزیشن آپ ساتھ ہی چھوڑ کر دوسری پوزیشن پر چل نکلتے ہیں کہ آئی تھنک دی ادر ممبرز آر ڈوئنگ کریکٹ. سو وی وڈ سے کہ دس پرسن از wanderer. Wanderer اس لیے کہ she is not sticking to the point. She is wanderer کا word is little bit different, کہ ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا کہ wanderers are those people who just disturb the meeting by coming and going outside. Yes, لیکن wanderer can be a person جو کہ اپنا آئیڈیا چھوڑ کر دوسروں کے آئیڈیاز کو پک کر لیتا ہے, رائٹ. They are not sticking up to the points and they can leave their own ideas and they can join the other members very quickly. So wandering can be perceived like switching of the ideas as well. Diane enjoys challenging members' ideas. He likes getting his own way. When a group member does not agree with Diane, he makes wise comments about the members' prior mistakes. اب یہ دیکھیے, the person enjoys challenging members' ideas. اس کو پسند ہے کہ members ان کو challenging ideas دے رہے ہیں. He likes getting his own way. When the group member does not agree with Diane, he makes wise comments about the members' prior mistakes. اب it's definitely a case of آپ پہچانیے کون سا ہے, that is arguer. But the issue is کہ یہاں proper argument کو شو نہیں کیا جا رہا. یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ a person wants to argue, he's arguing on certain thing, لیکن his ideas are not correct. So what the other person یا leader is doing کہ وہ ان کو ان کی پرانی mistakes کو یاد کرا رہے ہیں کہ last time جب آپ نے آپشن دیا تھا یا آپ نے argue کیا تھا یا آپ کی بات مانی گئی تھی تو ایسا ہوا تھا. So this time please be patient, یا آپ کا point is not valid, so it cannot be taken at this time. ٹھیک ہے, تو یہ کچھ ایک ایکسرسائز تھی جو آپ کو اپلیکیشن دکھا رہی ہے ان گروپ ممبرس کی جو ہم نے ڈسکس کیا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں. with this I think we have completed this chapter, that's right. یہ چیپٹر ہم نے ختم کیا. اس میں گروپ میکنگ اینڈ اپروپریٹ لیڈرشپ اسٹائلز ڈسکس ہوئے تھے
کہ گروپ کو ہینڈل کرنے میں ایک لیڈر کا کیا رول ہو سکتا ہے, اینڈ ہاؤ ہی کین میک دا گروپ کانورسیشنز یا میٹنگ کے اسٹائلس کو کیسے امپریسو بنایا جا سکتا ہے. سو دیر ود دس پوائنٹ لائک وی finish this chapter and let's move on towards the next chapter, which is like communicating for results. I'm actually suddenly jumping towards the next chapter, but this is how we have to complete this. بہت زیادہ میں کہہ سکتی ہوں کہ ریلیٹڈ ہے ہمارے پچھلے چیپٹر کے ساتھ, کیونکہ ناٹ اونلی ود دا پریویس چیپٹر, کمیونیکیشن وہ پارٹ ہے جو مور اور لیس آرگنائزیشن کے ہر پرسپیکٹو کے ساتھ بہت ڈیپلی ریلیٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اس کو ہم اس کی افادیت کو یا اس کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ اگر کمیونیکیشن افیکٹو نہیں ہوتی تو لاٹس آف تھنگس گیٹ ڈیلیڈ. اگر چیزیں لیٹ ہوتی ہیں یا مس کمیونیکیٹ ہوتی ہیں تو ریزلٹس کین بی ٹوٹلی ڈفرینٹ. ٹھیک ہے, آپ ایک چیز کو سمجھ نہیں پاتے, آپ ایک چیز کو جان نہیں پاتے, تو دیر کین بی لاٹس آف مس انڈرسٹینڈنگس. ان کی جگہ آرگنائزیشن لائف میں اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ آپ کے پاس اور بہت زیادہ ٹاسکس ہوتے ہیں پرفارم کرنے کے لیے. ان کی اوپر آپ کو انرجی اور ٹائم انویسٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اگر کمیونیکیشن چینلز ویک ہوتے ہیں یا کمیونیکیشن کے سسٹمز آپ تک اپروپریٹلی میسج نہیں پہنچاتے, اور اس سے جو ڈسٹارشن کریٹ ہوتی ہے اس سے آپ کے ایونچوئل ریزلٹس پر بہت نیگیٹو افیکٹ پڑتا ہے, جو آپ کے بے تحاشا کیے گئے کام کو بھی آرام سے کینسل کر دے گا. اس کو دیکھتے ہیں چیپٹر کو, تو ود دا پیسج آف ٹائم یو ول گیٹ ٹو نو کہ کیا کیا کیوں امپورٹنٹ ہے اور کیا ہے. سو پہلے دیکھ لیجیے لرننگ آؤٹ کمز اس چیپٹر کے. اس میں ہم 3 ways آف کمیونیکیشن فرسٹ ڈسکس کریں گے تھرو آرگنائزیشن, دین وی ول سی the 4 steps in communication process, اس کے بعد general guide to the channel selection, and then we would see the face-to-face meeting sending processes. اس کے بعد you should know in the end of the chapter کہ message receiving process کے 3 parts کون سے ہوتے ہیں, then reflecting responses and why they should be used, and what should and should not be done to calm an emotional person. ایک emotional person کو handle کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے, یہ بھی آپ اس چیپٹر میں دیکھیں گے. ٹھیک ہے, سو جب اس چیپٹر کو ہم پڑھیں گے تو بہت ساری کی ٹرمز ہوں گی جو آپ کی نظروں سے گزریں گی. اس میں کمیونیکیشن آبویسلی پہلا لفظ کمیونیکیشن تو بار 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 آپ سنیں گے. دین ورٹیکل ہارزنٹل کمیونیکیشن سسٹمز دیکھیں گے آپ, ان کوڈنگ دیکھیں گے, پرابلی ڈی کوڈنگ کے ورڈ سنیں گے, نان وربل کمیونیکیشن سنیں گے آپ, میسج سینڈنگ پروسیس, پیرافریزنگ, ریفلیکٹنگ, ایمپیتھیٹک لسٹنگ, یہ سب ورڈز ہوں گے جو آپ اس کو ڈیو کورس آف ٹائم میں سنیں گے. اینڈ یو شوڈ نو اباؤٹ آل دیز تھنگز آفٹر دی چیپٹر اینڈس. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن کا بیسک ڈسکرپشن کیا ہوتا ہے کہ ہاؤ یو کنوے یور میسج ٹو ادر پیپل, ہاؤ یو آر ٹاکنگ ٹو ادر پرسنس. اپنے میسج بھجوانا دوسروں تک از کالڈ کمیونیکیشن, رائٹ. بات کرنا, کمیونیکیٹ کرنا, وٹ ایور از ان سائڈ یو از کالڈ کمیونیکیشن. ڈفرینٹ ٹائپس ہیں اس کی. ورٹیکل کمیونیکیشن ہوتی ہے, ہارزنٹل کمیونیکیشن ہوتی ہے, اینڈ دین گریپ وائن ہوتی ہے. تو ورٹیکل کمیونیکیشن آپ کی اس طرح سے ہوتی ہے جو کہ ورٹیکل لیول پر ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ کو یاد ہو کہ اس کو ورٹیکل میں کیوں بول رہی ہوں, ورٹیکل از آلویز دا اسٹینڈنگ پوزیشن. تو یہ ہمارا آرگنائزیشن اسٹرکچر ہوتا تھا, رائٹ. اور اس کے نیچے اگر آپ کے فار ایگزامپل کچھ لوگ ہیں یا کچھ اور ڈویژنز ہیں تو ورٹیکل از لائک دس, ہاریزونٹل از لائک دس. ٹھیک, یہ آپ کی ورٹیکل ہے, یہ آپ کی ہاریزونٹل ہے. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن ہے. ورٹیکل کیا ہوتی ہے؟ فلو آف انفارمیشن بوتھ ڈاؤنورڈ اینڈ اپورڈ تھرو دی آرگنائزیشنل چین آف کمانڈ. اب یہ جو میں نے آپ کو تصویر بنا کر دکھائی ہے, یہ اس لیے بنا کر دکھائی ہے کیونکہ دس از شوئنگ یو دی چین آف کمانڈ. کیسے آپ لوگ ایک چین میں بندے ہوتے ہیں آرگنائزیشن کے درمیان. جب ایک
بندہ فار ایگزامپل یہاں ہے یا اس کے نیچے ایک اور ہے, تو یہ والا بندہ ہاؤ ہی از کنیکٹڈ ود دا پرسن اوور ہیئر. یہ چین آف کمانڈ ہوتی ہے, یہ آپ کی چین بنی ہوئی ہے نا, یہ دیکھیے. تو کیسے ورٹیکل کمیونیکیشن, اب آسان نہیں ہوتا, دیکھنے میں جتنا آسان لگتا ہے آسان ہوتا نہیں ہے. آپ فار ایگزامپل یہ بندہ یا یہ امپلائی اپنے اس باس تک کیسے ایک میسج پہنچائے گا؟ کیا ان کو ڈائریکٹ ایکسس دی جاتی ہے کہ وہ جب جی چاہے اس کے پاس پہنچ جائے, یا ان کو یہ اتھارٹی نہیں دی گئی اور ان کو وایا دیز چینلز اس تک پہنچنا ہے؟ تو پہلے آپ اس سے بات کریں گے, یہ اس سے بات کرے گا, اینڈ دین دس پرسن وڈ ٹاک ٹو دی ٹاپ اتھارٹی. تو اٹ ڈپینڈس کہ آپ کی کون سی ورٹیکل کمیونیکیشن. اب اس میں ورٹیکل میں ایک ڈاؤن ورڈ ہوتی ہے, ایک اپ ورڈ ہوتی ہے. رائٹ دس ڈاؤن. ایک ڈاؤن ورڈ ہے, ڈاؤن ورڈ, ورٹیکل communication, and other one is upward, vertical communication. So downward as the word is describing کہ اوپر سے نیچے کیسے آپ لوگ کمیونیکیٹ کریں گے. فار ایگزامپل ٹاپ مینجمنٹ نے ایک ڈیسیژن لیا کہ ہمارے ورکنگ سٹائلز چینج ہو رہے ہیں, ہم اب سیٹرڈے کو بھی کام کیا کریں گے. دس اے بیڈ نیوز, لیکن پہنچانی تو ہے ہر امپلائی تک, ٹھیک ہے. تو ڈیفینیٹلی دے وڈ ہیو ٹو یوز دی ڈاؤن ورڈ ورٹیکل کمیونیکیشن کمانڈس. ان کو چاہیے ہوں گی. کیسے؟ ڈفرینٹ طریقے ہوتے ہیں. وربلی از دا لیسٹ افیکٹو مینر, لیکن آپ بتا دیتے ہیں کہ پلیز پاس دس آن. ایک میٹنگ کنڈکٹ کریں گے, اس میں سارے ہیڈس کو بتا دیں گے کہ سب کو بتا دیجیے کہ یہ ہو گیا. دوسرا پھر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نوٹس بورڈز پر ایک نوٹس لگا دیتے ہیں, مین ڈورز پر ایک نوٹس لگا دیتے ہیں. دین تھرڈ مینر از کہ آپ ایک اپنے کلرک کو یا پی اینس کو یا جو بھی ہیں ان کو آپ ایک میسج بورڈ دے دیتے ہیں, وہ سب سے سائن کروا کے لے آتے ہیں. پورے آرگنائزیشن کے ممبرس کے اپنے اپنے ڈپارٹمنٹس کے پاس یہ نوٹسز چلے جاتے ہیں. when everyone signs that تو it means کہ the person has received this message. ٹھیک. and then the most effective اور آج کل کی دنیا میں سب سے تیز ترین میتھڈ اس کے you have the intranets. آپ انٹرنیٹ پر آپ کا ای میل سسٹم ہے, آپ اس پر میسج فلوٹ کر دیں اینڈ ایوری ون شوڈ ریڈ دا ای میل یا آپ کو جو میسج بھیجا گیا. سو اس میں آپ یہ بتا دیجیے کہ آئندہ سے یہ کام ہوگا. ٹھیک. یہ ڈاؤن ورڈ ہے, آپ نے اوپر کا میسج نیچے کی طرف بھیجا. اپ ورڈ مینس کہ نیچے کے امپلائیز دے وانٹ ٹو سے سم تھنگ ٹو دی ٹاپ مینجمنٹ. اب وہی میں نے آپ سے ڈسکس کیا کہ دیر کین بی ٹو میتھڈس. ایک تو ایک ان کو اتنا اتھارٹی دی گئی ہے کہ وہ ڈائریکٹ اوپر تک اپروچ کر سکیں. سم ٹائمز آرگنائزیشنز ہیو دس اوپن ڈور پالیسی کہ یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو ڈسٹرب یور امیجیٹ مینیجر آل دا ٹائمز. یو کین کانٹیکٹ دی ٹاپ مینجمنٹ یا کنسرنڈ اتھارٹیز یا جنرل مینجمنٹ یا مڈل مینجمنٹ کو اپنی مرضی کے مطابق. تو اگر نہیں ہے تو دین ڈیفینیٹلی یو ول ہیو ٹو انوالو یور امیجیٹ باس ہو ول کنوے یور پوائنٹ آف ویو ٹو دا ٹاپ مینجمنٹ. ٹھیک ہے. تو اٹ ڈیپینڈس. جنرلی اٹ از ناٹ ریکمینڈیڈ کہ ہر بندہ ٹاپ مینجمنٹ یا مڈل مینجمنٹ کو جا کے تنگ کرے. تو جنرلی اٹ از ڈن تھرو دا باسز. تو آپ کو یہ ورٹیکل کمیونیکیشن میں یہ خیال رکھنا پڑتا ہے. ہارزونٹل کمیونیکیشن اس کے فلو آف انفارمیشن بٹوین کلیگز. اب اس کو میں ایک دفعہ پھر ذرا ڈرا کروں گی, وہاں ذرا کلیئر نہیں ہو رہا. جب آپ یہاں سے یہ دیکھیے, ابھی میں کم لیئرز ڈرا کر رہی ہوں لیکن ان کے نیچے اور ان کے نیچے یہ اور یہ لوگ ہیں, رائٹ. اور ان کے نیچے فردر یہ لوگ ہیں, رائٹ. اور یہ لوگ ان کے نیچے ٹیمز کام کرتی ہیں. اب جب when these people will communicate with each other, so that is called horizontal communication. ٹھیک ہے. Communication. And when these middle management he may be the CEO, or this can be the middle management. تو جب یہ لوگ آپس میں کمیونیکیٹ کرتے ہیں, مے بی وائس پریزیڈنٹ مارکیٹنگ
maybe vice president, operations, different VPs ہیں. So VPs کے آپس کا communication would be the horizontal communication. And then آپ کا line management یا lower management آپ کہہ لیجئے, جب ان کے heads آپس میں, for example this would talk to him یا this would talk to him, again with the horizontal ایک equal level کا communication ہوتا ہے جو کہ اپنے ایک طرح کے لوگوں کے ساتھ آپ کو ایک ایجنڈا دے دیا کہ آپ اس میں آپس میں میٹ کر کے, تو دس از کالڈ horizontal communication. اسے مشکل نہیں ہے سمجھنا. گریپ وائن انٹرسٹنگ کانسیپٹ ہے. اٹ کین گو اینی ویئر, اس کا کوئی ڈائریکشن نہیں ہوتا. فلو آف انفارمیشن ان اینی ڈائریکشن تھرو آؤٹ دی آرگنائزیشن, کہیں بھی جا سکتی ہے. اب میں اس تصویر کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہ رہی, لیکن فار ایگزامپل یہ نچلے والے امپلائیز ہیں, ٹھیک ہے, یہاں کا بندہ اس کو ایک بات بتا سکتا ہے, یہاں کا بندہ اس کو ایک بات بتا سکتا ہے, یہاں کا بندہ اس کو. جو آپ کے انفارمل نیٹ ورکس ہوتے ہیں کسی بھی طرح سے, آپ کو کوئی بندہ جس کے ساتھ آپ کی تھوڑی فرینڈشپ ہے, آپ کے تھوڑے اچھے کانٹیکٹس ہیں, آپ اس کو آرگنائزیشن کی کوئی بھی بات بتائیں گے, اور ایکچولی اٹ از انفارمل, کوئی فارمل ایجنڈا آپ ڈسکس نہیں کر رہے ہوتے کہ لیٹس ہیو اے میٹنگ یا آرگنائزیشنل پرسپیکٹو سے. نو, اٹس جسٹ on the basis of friendly contacts with each other. It's generally about the personal habits of the employees. It's just about the personal characteristics. Generally میں بات کر رہی ہوں کہ ہوتا کیا گریپ وائنس میں, کہ you talk about کہ اس شخص کا غصہ بہت تیز ہے, اس شخص نے ایسا کیا, اس شخص کی اس شخص کے ساتھ لڑائی ہو گئی. یہ گریپ وائنس, ٹھیک ہے. There is a tendency to have the backbiting in the grapevines as well. You generally one person may impose his or her own اپنی آپ دے سکتے ہیں رائے اس کے اندر about the third person. So گریپ وائن میں کہا تو جاتا ہے کہ it is not that important to, obviously formal نہیں ہے, لیکن sometimes it is said کہ employees need to have a word about what is happening in the organization other than the formal things. So گریپ وائن اگر آپ تک پہنچتی ہے تو I am not saying کہ اس میں بہت healthily participate کریں, but at least do not be too much out of this grapevine. ابھی کچھ ریسرچ تھیوریز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں کہ گریپ وائن کے ساتھ اٹیچ رہنے سے آپ کی آرگنائزیشن پرفارمنس بہت بڑھ سکتی ہے, کہ بیکاز یو نیڈ ٹو نو, آپ یو گیٹ ٹو نو اباؤٹ کہ what is the actual temperament of this person. اس باس کا کیا ریکوائرمنٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ اوپر سے ہم کو بول رہا ہے بہت اسٹرکٹ ہے, لیکن اندر سے وہ لینینٹ ہے. ہی لائکس دا ورک ٹو بی ڈن ان دیٹ مینر. لاسٹ ٹائم یہ ہوا تھا, جنرلی ہی ڈز ناٹ لائک دس پرسن. تو آپ کو ان سے بہت سارے ہنٹس ملتے ہیں کام کرنے کے. آئی وڈ ناٹ سے کہ یوز دس گریپ وائن ان دا نیگیٹو مینر, یا اس کو اپنے پرسنل یوز کے لیے آپ کچھ کر کے بات کو آؤٹ آف پروپورشن جا کر ڈسکس کریں کسی کے ساتھ, لیکن یو ریئلی نیڈ ٹو نو کہ وٹ از دا انفارمل communication structure. At least you need to know about those things. Do not participate in that very cooperatively or healthily. That is my tip. Okay? So that is the communication style of communication channels ہیں جو آپ کے آرگنائزیشن میں فلو کرتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. فارمل کمیونیکیشن, یہ دیکھیے جو ہم نے ابھی بات کی تھی. اوکے, I just drew it, لیکن it was already on your slides. یہ دیکھیے vertical downward communication کیا ہو رہی ہے کہ exactly they have described in exactly the same manner. Vice President Operations ہے, Marketing, Finance اور HR, ٹھیک ہے. یہ جب آپس میں ملتے ہیں تو ساری horizontal communication takes place. اب یہ جو vertical downward ہے, یہ نیچے کے ایروز آپ کو شو کر رہے ہیں. President ان سے بات کرتا ہے, Vice Presidents اپنے مینیجر سے بات کرتے ہیں, Managers اپنے سپروائزر سے بات کرتے ہیں, اور سپروائزر کے نیچے بھی آپ کے I draw کہ there can be certain people ٹیم لیڈرز کے طور پہ, تو وہ بھی ان سے اگر بات کریں گے تو that would be downward communication. لیکن یہ ہے vertical upward communication. Supervisor wants to say something to the manager, یا manager wants to say something to the vice president, supervisor wants to say something to the vice president operations. تو اس کے لیے کیا چینلز ہوں گے, تو یہ آرگنائزیشنز جنرلی دیکھ لیتی ہیں. آرگنائزیشنل کمیونیکیشن کا انفارمل کمیونیکیشن اگر آپ دیکھیے تو انفارمل میں دیر از نو ٹریک, فکسڈ ٹریک نہیں ہے. یہ سپروائزر
یہ دیکھیے کہاں سے جا رہا ہے, یہ کسی اور ڈپارٹمنٹ کا ہے, فائنینس کا ہے, آپریشنز کے مینیجر کے ساتھ اس کا فرینڈ شپ ہے, وہاں جا کے وہ بات ڈسکس کر رہا ہے. وائس پریزیڈنٹ آپریشنز یہاں سے اس سپروائزر کے ساتھ بات کر رہا ہے. وائس پریزیڈنٹ فائنینس یہاں اس سپروائزر کے ساتھ کنیکٹڈ ہے. تو یہ سپروائزر ذرا زیادہ ٹربل میکر لگ رہا ہے کہ وہاں سے یہاں کی بات سن کے یہاں گزار رہا ہے. فار ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہ والا وائس پریزیڈنٹ اس کو سنا رہا ہے بات, یہ سپروائزر یہاں سے اس مینیجر کو بات کر رہا ہے, یہ مینیجر وہاں سے وائس پریزیڈنٹ آپریشنز کو بات کر رہا ہے. تو اسی طرح بات آگ کی طرح پھیلتی ہے ایک آرگنائزیشن میں. یہ دیکھیے یہاں سے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ سٹارٹ ہوا تھا, یہ سٹارٹ لیں, یہاں سے بات فائنلی اس سپروائزر تک کیسے پہنچی. یہ دیکھیے بہت انٹرسٹنگ چین ہے. یہاں سے سٹارٹ ہوئی جناب, اس سپروائزر نے اس سپروائزر سے یہ بات ڈسکس کی, اس سپروائزر نے یہ مینیجر سے بات ڈسکس کی, اس مینیجر نے یہ بات اس مینیجر سے ڈسکس کی, اس مینیجر نے یہ بات اس سپروائزر سے, یہاں سے اس نے اس سے, یہ سپروائزرز کی آپس میں بہت زیادہ فرینڈ شپس ہیں. اس مینیجر سے, اس مینیجر نے وائس پریزیڈنٹ سے, وائس پریزیڈنٹ فائنینس نے اس سپروائزر, اینڈ دین وی ہیڈ آلریڈی ڈسکس کی یہاں سے مینیجر سے, وائس پریزیڈنٹ آپریشن سے یہاں کے سپروائزر تک پہنچی. کوئی ڈیفائنڈ لنک نہیں ہے, لیکن ایک جگہ سے دوسری جگہ کتنی تیزی سے پھیلی. اینڈ یو جسٹ ہیو ٹو بلیو ان دس تھنگ کہ یہ والی انفارمل کمیونیکیشن بہت فاسٹلی موو کرتی ہے آرگنائزیشنز میں, اور کرتی ہے بہت کوئکلی, اتنا کہ آپ کی بیونڈ یور امیجنیشنز دیز تھنگز ٹریول ان دی آرگنائزیشنز. اوکے, لیٹس کم ٹو دا application of the concept. آپ کو دیکھنا ہے کہ یہ ہاریزونٹل ہے, ورٹیکل ہے, ورٹیکل ڈاؤنورڈ ہے, ورٹیکل اپورڈ ہے, یا پھر گریپ وائن ہے. یہ آپ کو آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اس میں, رائٹ. اوکے, نمبر 1, hey Carl, have you heard that Paul and Helen were caught? اوکے, جی کوئی کنیکشن نظر آ رہا ہے آپ کو. hey Carl, have you heard that Paul and Helen were caught? کوئی ہاریزونٹل, کوئی ورٹیکل. This is purely a case of grapevine. ٹھیک ہے. Jonita, will you come here and hold this so I can get it straight the way I do it for you all the time? The way I do it all the time. اب یہ دیکھیے کون سا لیول آف کمیونیکیشن ہے. Jonita, will you come here and hold this? دیکھیں آرڈر نہیں دے رہے. He's saying, can you come here and hold this in the manner as I have been doing several times for you in the past? So this will be, آپ بتائیے, correct. It is horizontal communication. Tom, here is a letter you asked me to type. Check it and I'll make changes. Now this is ٹام ہے, آپ نے اس کے لیے ایک لیٹر ٹائپ کیا ہے. جب آپ کسی کے لیے لیٹر ٹائپ کرتے ہیں تو یہ کیا انڈیکیٹ ہوتا ہے کہ یو آر ڈیفینیٹلی ورکنگ انڈر ہم. سو چیک اٹ اینڈ آئی ول میک چینج. سو دس از ڈیفینیٹلی ورٹیکل اپورڈ. Robin, I have 2 new customers who want to set up charge accounts. Please rush the credit check so we can increase the business. Robin, I have 2 new customers. ابھی میرے پاس 2 نئے کسٹمر آئے who want to set up charge accounts. Please rush the credit check. اپنے credit check کو pass on کیجیے so that we can increase the business. Please rush the credit check. It shows the آپ بتائیے کہ there is a tie between کہ vertical downward and horizontal, but it sounds like more of the horizontal کیونکہ the person is requesting please rush the credit check so we can increase the business. ٹھیک ہے, we and please, so this will be to me horizontal. Last, Ted, please take this letter to the mail room for me right now. Ted, please take this letter to the mail room for me right now. Although اس میں بھی please کا لفظ ہے لیکن still.
ایک تھوڑی سی آرڈر ٹائپ کی کمیونیکیشن انڈیکیٹ ہو رہی ہے. آپ اس کو بول رہے ہیں کہ میل روم تک کہ میرا لیٹر ابھی لے کر جاؤ. اٹ مینس کہ دا پرسن از سپوز ٹو ورک لائک دیٹ. سو دس ول بی, آپ بتائیے, ورٹیکل ڈاؤنورڈ. کریکٹ, ورٹیکل ڈاؤنورڈ. ٹھیک ہے. سو دس از how we have discussed the communication flows. اب آپ کو I hope کہ سمجھ آ گیا ہوگا کہ upward downward میں کیا فرق ہوتا ہے, and how the communication channels they take place, اور کس طرح سے ان کے differ کرتے ہیں communicating styles. Let me bring this back to the arrow. اور اب آگے چلیے, communication process. اچھا, اس میں اب ایک communication کا process ہے. دس از ویری امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ کمیونیکیشن پروسیس, ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک ورٹیکل ڈائریکشن میں ایک شخص جو ہے وہ ایک بات کرتا ہے, اینڈ دا ادر پرسن مووز آن دس تھنگ ٹو دی نیکسٹ پرسن, اور یہ کس طرح سے آگے سارا چیز موو کرتی ہے. لیکن یہ بات آپ کو جاننا بہت ضروری ہے کہ کس طرح سے ایک پراپر انکوڈنگ سے ڈی کوڈنگ سے چلتا ہوا پروسیس انکوڈنگ پر پہنچتا ہے, اور کیسے لسننگ پروسیس جو ٹیکس پلیس. سو اس میں دیر از اے پروسیس جس کو اگر آپ غور سے دیکھیے تو یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے. میں اس کو ڈرا کرتی ہوں, اس کی ڈسکرپشنز بھی ہم پڑھیں گے, لیکن پہلے آپ کو یہاں دیکھنا ہے. نمبر 1, یو انکوڈ. ٹھیک ہے, انکوڈ کا مطلب ہوتا ہے, ہولڈ آن, انکوڈ دی میسج and sends the transmission channel. Select the channel and you first you encode the message. آپ سنتے ہیں اس میسج کو, آپ سننا. میں انکوڈنگ اس کے یو جسٹ listen to whatever has been said to you. You encode that message and send that and select this transmission channel کہ آپ کس طریقے سے آگے بھجوائیں گے. ٹھیک ہے. نمبر 2 میں پھر کیا آتا ہے, اب آپ آگے بڑھ رہے ہیں کہ یو میسج ٹرانسمیٹڈ through a channel, the channel you selected, جو آپ نے سلیکٹ کیا تھا, وربل تھا, فون پر تھا, ای میل پر تھا, جو بھی میسج چینل آپ نے یوز کیا اس کے تھرو وہ میسج ٹرانسمٹ ہو گیا. اب تھرڈ از کہ کس طرح اگلا بندہ اس کو ڈی کوڈ کر رہا ہے. سو ڈی کوڈز دی میسج اینڈ ڈیسائڈز feedback is needed. اب اس اسٹیج پر آپ ڈی کوڈ کرتے ہیں, نیکسٹ پرسن جس تک پہنچا ہے ڈی کوڈ کرنا, کہ اس کو بتانا the way it was listened and the way it's been delivered, and decides the feedback is needed. اب آپ تھرڈ فیز میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگر the feedback چاہیے تو ٹھیک ہے, otherwise just deliver it and you are free. And finally is اگر فیڈ بیک چاہیے تو then feedback response or new message may be transmitted through the channel. Through a channel. So یہ اس سے جاتا ہے, یہ اس سے جاتا ہے, and this one
goes through this one. تو فیڈ بیک ایکچولی چلتی رہتی ہے. پہلا بندہ میسج سنتا ہے اور ڈلیوری کا میکینزم چوز کرتا ہے, پھر دوسرے کیس میں وہ میسج کو ڈلیور کر دیتا ہے تھرو دا سلیکٹڈ میکینزم. تھرڈ فیز میں ہی ڈیکوڈز دا میسج, بتاتا ہے, ڈیسائڈز فیڈ بیک از امپورٹنٹ. سو میسج از ڈی کوڈیڈ ان اینی وے. اگر آپ نے فون پر بتایا تو یو ہیو ڈیکوڈیڈ دا میسج, تو اگلا بندہ اس کو دوبارہ انکوڈ کرے گا. ٹھیک ہے, سو یو ہیو ڈیکوڈیڈ دا میسج اینڈ ڈیسائڈز. اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ نہیں صرف بتانا یا مجھ کو فیڈ بیک لینی, فیڈ بیک مل گئی, یو ٹیک دا فیڈ بیک اینڈ یو جسٹ make a new message to deliver to the next person, or maybe to the previous person who has given you the message. Uske liye feedback is required. So that is how the communication process goes, right? Aage badhte hain. Right, I think I will just discuss this slide and then we would finish today's lecture. Abhi humne discuss kiya encoding kya hoti hai. Sender's process of putting the message into a form that receiver will understand. Encode ہوتا ہے کہ آپ پہلے تو سنتے ہیں, آپ کو کیا سمجھ جاتی ہے, ٹھیک ہے, اس کے حساب سے اب آپ you're putting the message into the form کہ کس طریقے سے آپ اس کو بتائیں گے کہ receiver will understand. لکھنے میں complete information, بولنے میں کیا choice of words آپ یوز کر رہے ہیں, ٹون کیا رکھ رہے ہیں, ایمرجنسی کی ٹون ہے, خوشی کی ٹون ہے, اینگر کی ٹون ہے, وارننگ کی ٹون ہے, یہ سیٹ کرتے ہیں. تو دس از کالڈ دا انکوڈنگ پروسیس. ٹھیک ہے, کمیونیکیشن چینلز آر دا 3 پرائمری چینلز آر اورل, نان وربل اینڈ ریٹن. اورل ہوتا ہے کہ آپ زبانی اس کو بتا رہے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کمیونیکیٹ کریں منہ سے. نان وربل ہاتھوں سے آپ اشارہ کریں, کوئی باڈی جیسچر دے رہے ہیں, اس طریقے سے آپ میسج دے رہے ہیں. سم ٹائمز آپ یوں کرتے ہیں تو دس مینس کہ ویری گڈ, وی مینس کہ وکٹری سائن, سو سم تھنگ لائک دیٹ. آپ نان وربلی اس کو بتا رہے ہیں کہ ناؤ یو آر ڈن, یا آپ اس طرح سے کرتے ہیں مینس کہ چلے جاؤ, لیو دا روم, اور اس طرح. So that is non-verbal communication. And written is like you write it down through email, you write it on a note and you send it to the person. So communication channel can be anything. And decoding, the receiver's process of translating the message into a meaningful form. Decoding ہوتی ہے کہ اب جو receiver لے رہا ہے اس بھی میسج کو, وہ کس طریقے سے اس کا میکینزم ہے, وہ کیا کس طریقے سے اس کو ٹرانسمٹ کر رہا ہے, کس طریقے سے اس کو انڈرسٹینڈ کر رہا ہے, ٹرانسلیشن کیا ہے اس کی. ٹھیک ہے, تو یہ پیچھے آپ اگر دیکھیے تو یہی بات ہو رہی تھی کہ یہاں سے انکوڈنگ سٹارٹ ہوتی ہے, یہ والی. دس از امپورٹنٹ. کیسے آپ کہیں گے کہ لکھیں گے تو اس کو پراپرلی چوائس آف ورڈ ہونا چاہیے, بولیں گے تو ٹون کیا ہونی چاہیے, نان وربل ہے تو کیا اشارہ آپ نے یوز کرنا ہے, آپ یہ سارا اس کو چوز کر کے بھیج دیتے ہیں. اور تھرڈ میں ڈیکوڈر وہ میسج لے رہا ہے اور اس کے حساب سے آپ کو فیڈ بیک دے رہا ہے. ٹھیک ہے, سو یہاں آئی ول اینڈ اپ دس لیکچر, today's lecture. Today we have just discussed the basic communication process. Actually we had ended up the past lecture of the leadership and the group development process پہ ہم نے بات کی. Then we started off with the communication process پہ یہ چیپٹر ہم نے اسٹارٹ کیا. اس پہ ہم نے upward, downward, vertical communication کے styles دیکھے, گریپ وائنس کے بارے میں ہم نے جانا, اور اس کے بعد ہم نے کمیونیکیشن پروسیس کو تھوڑا سا ڈسکرائب کیا کہ کیسے انکوڈنگ اینڈ میسج کیسے ٹرانسمٹ ہوتا ہے, چینل کیا ہوتا ہے, اینڈ دین ہاؤ دا میسج از ڈیکوڈڈ. سو ود دس آئی ایم اینڈنگ اپ مائی لیکچر اینڈ یو جسٹ ٹیک کیئر, اینڈ آئی ول سی یو ان دا نیکسٹ لیکچر. اللہ حافظ.